अभी तक अपने इस कहानी में देखा कि बाइक को मोटर बनने के लिए चुन लिया गया था। जहाँ पर वो फायर किचन कैसा बना, वहाँ पर उसे एक जादुई कढ़ाई मिली जो किसी भी चीज की ताकत को दुगना कर सके थी, मगर ये उसकी जिंदगी कुछ कम कर देती। और बाइक अपनी जिंदगी से ज्यादा और कोई चीज प्यारी नहीं थी। बाइक मिशन पे जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि लूशियन क्लैन ने स्पिरिट सेक्टर को धोखा दिया है। वो उनमें से एक मास्टर के साथ लड़ता है और उसको मौत की घाट उतारने में कामयाब हो जाता है, मगर ऐसा महसूस होता है कि अब वो भी नहीं रहा। फिर स्पिरिट सेक्टर में पैगाम भेजने में कामयाब हो जाती है। स्पिरिट सेक्टर में जब पैगाम आ जाता है तो वो तैयार हो जाते हैं लूशियन क्लैन को मारने के लिए और बाइक की टीम को बचाने के लिए। सभी कहते हैं जंग जंग जंग। तभी उनको मुंतकिल करने के लिए वहाँ पर एक एरे बनाई जाती है और क्लैन का लीडर कहता है बगैर जंग जीते वापस ना आना। दूसरी तरफ लूशियन क्लैन के लीडर को शक होता है कि हैंग वापस नहीं लौटा, कहीं वो हार तो नहीं गया। तभी जिस कार में ये लोग बैठ कर रस्में कर रहे होते हैं वो गिरना शुरू कर देती है। क्लैन के लीडर बाहर आकर देखता है, अरे ये क्या जंगी जहाजों का बेड़ा हमारे सरों पे मंडला रहा है, क्या हमारे राज पकड़ा तो नहीं गया। स्पिरिट सेक्टर की फौज लूशियन क्लैन के घर पे हमला करती है। लूशियन क्लैन का लीडर अपने घर को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता है, मगर वो स्पिरिट सेक्टर की अजीम ताकत के आगे कुछ नहीं कर पाता। स्पिरिट सेक्टर की ताकत एक ही झटके में लूशियन क्लैन को मलियमेट कर देती है। लूशियन क्लैन को खत्म करने के बाद मास्टर ली को बताया जाता है फिन और बाइक को ढूंढना भी बाकी है, अभी उन्हीं को ढूंढना सबसे अहम तरजीह है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेम्पल में दो अनजान नकाबपोश आदमी फिन को ढूंढ लेते हैं। वो फे को अपने जादू से ठीक करते हैं। फे होश में आते ही बाइक की मदद करने को जाना चाहती थी। वो दो आदमी कहते हैं कि हम आपकी जगह चले जाते हैं। फे उनकी बात मानने से इनकार कर देती है। वहाँ से बाइक को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। फिर ठीक तरीके से चल नहीं पा रही होती, उसकी अपनी हालत खराब होती है। वो उन दो आदमियों को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। वो दो आदमी उस पहाड़ पर नहीं आ पा रहे थे। स्पिरिट सेक्टर के लोगों को जंगल में लाशें मिलती हैं। न जाने कैसे बाय ने इतने सारे लोगों को मारा। इन लाशों का कल्टीवेशन लेवल 7 था। मास्टर ली कहते हैं कि चुने हुए खास भी इस जंग से हिफाजत नहीं जा सकते थे। मैं ये सब सोच सकता हूँ कि बाइक को कितने खौफनाक दर्द से गुजरना पड़ा होगा। तभी मास्टर ली को बताया जाता है कि उन्हें एक सुराख मिला है। मास्टर ली जाकर देखते हैं तो बाइक के कपड़े का टुकड़ा होता है जो कि खून से लथपथ होता है। नहीं कि वो वक्त याद आता है जब उसने यूं फैंग को कहा था कि तुम बाइक को ये कपड़े दे देना। बेशक वो एक शरारती लड़का है मगर उसमें काबिलियत है, एक दिन वो एक अच्छा कल्टिवेटर बनेगा। मास्टर ली को बताया जाता है कि बाइक के कपड़ों में एक खंजर का निशान मिला है जो कि इस बात का सबूत है कि लेवल 9 कल्टिवेटर ने अपनी पूरी कुव्वत से जानलेवा वार किया था। ली को बताया जाता है कि बाइक ऐसे बच पाना नामुमकिन है। ली को अफसोस होता है कि उसने इतनी देर क्यों कर दी। तभी गिरते से बलते फे वहां पहुंच जाती है। फे कहती है मास्टर ली जब तक बाइक की लाश नहीं मिलती तब तक मैं यही मानूंगी कि बाइक जिंदा है। मुआयना करने वाला फे को बाइक के खून-आलूद कपड़े दिखाता है। इससे वो टूट जाती है मगर फिर भी वो कहती है कि मैं नहीं मानती कि बाय मर चुका है। फिर अपने सदमे में पुकारती है, बाय कहाँ हो तुम। मास्टर ली हिदायत करता है कि तलाश जारी रखी जाए। कुछ वक्त गुजर जाता है और स्पेस सेक्टर में यॉन को बताया जाता है कि बाय को ढूंढने के लिए हर तरह की कोशिश की गई है मगर ऐसा लगता है कि बाय अब नहीं रहा। यॉन कहता है कि इतने ताकतवर और निडर और इतने ज्यादा वफादार बहुत कम ही लोग हुआ करते हैं। अगर लूशियन क्लैन अपने रस्में मुकम्मल कर लेता तो स्पिरिट सेक्टर के सर पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा होता। बाय ने उनका ध्यान इतनी वक्त तक अपने पर रखा कि एक मैसेज भेजा जा सके। एक ऐसा हादसा जिसका नतीजा सोचा भी नहीं जा सकता कि कितना खतरनाक होता, उससे हम बच गए। ये सेक्टर उसकी कुर्बानी कभी नहीं भूलेगा कि उसने हक के लिए अपनी जान दी और वो इसकी इज्जत अफजाई करेंगे। जहीन और काबिल बाय के गम में एक तकरीब रखी जाती है। हर कोई जब्बाज भाई के लिए रो रहा होता है मगर फायर किचन का जहीन कहता है कि हम अपने भाई को आखिरी सफर पर सुकून से रवाना करेंगे ताकि वो सुकून से अपने आखिरी सफर पर जा सके और उसको हमारा गम न सताए। तो भाई की हौसला अफजाई के लिए एक तकरीर करता और बताता है कि भाई कितना अच्छा शख्स था। उसने अपनी जिंदगी बुराई को खत्म करने और अच्छाई को फैलाने में गुजारी। आखिर में स्पिरिट सेक्टर को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मैं ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाती और कहती है कि मेरा भाई मुझे वापस दो। भाई को मोअज़्ज़िज़ शागिर्द होने का खिताब दे दिया जाता है जो कि स्पिरिट सेक्टर की हिस्ट्री में पिछले 10,000 सालों से अभी तक सिर्फ 10 लोगों को मिला है। भाई की इज्जत में एक घंटी बजती है। सारे भाई के गम बनाने के लिए अपना सर झुका लेते हैं। ली सोच में डूबा होता है कि अगर मैंने भाई पे तवज्जो दी होती या अगर मैं उसे ला ही ना होता स्पिरिट सेक्टर में तो क्या होता। बाकी साथियों को अन्य सेक्टर का शागिर्द बना दिया जाता है मगर फिर कहती है कि मेरा प्रमोशन रोक दें। एल्डर हैरान होते हैं कि आज तक किसी ने अपना प्रमोशन नहीं रुकवाया और लोगों को लगता है कि फे पागल हो गई है। एल्डर फे से पूछता है कि तुम्हें इनाम क्यों नहीं चाहिए। फे कहती है मास्टर जुआन मेरी एक और गुजारिश है। फे की गुजारिश सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि फे कहती है कि मुझे डांगलिंग सिटी में अपॉइंट किया जाए। जुआन कहता है कि डांगलिंग सिटी लूशियन क्लैन की सरहद पर है, वो एक खतरनाक जगह है जहाँ कोई भी नहीं जाना चाहेगा। फे को लगता है कि भाई भी जिंदा है, वो वहाँ पर जाकर उसका इंतजार करना चाहती है। युआन फेन की गुजारिश मान लेता है। फिर उस तकरीब पर बहुत सारी देर रुकती है।
فے کہتی ہے کہ شاید بھائی کو برا لگے کہ میں دوبارہ اتنی خطرناک جگہ پر جا رہی ہوں، اور مجھے بھائی کے لیے ایسا کرنا ہی ہوگا، کیونکہ اس بھائی نے جو صرف اپنی جان کی فکر کرتا ہے، اس نے اپنی جان کی بازی لگائی تھی تاکہ وہ فے کو بچا پائے۔ فے کو لگتا ہے کہ وہ اس زندگی میں تو بھائی کا احسان نہیں چکا پائے گی۔ وہ قسم کھاتی ہے کہ وہ جب تک بھائی واپس نہیں آتا وہ اس کا انتظار کرے گی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ اسپیس سیکٹر کا ہیرو بن چکا ہے۔ تبھی وہ خواب سے جاگتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا ہے۔ بھائی کو لگتا ہے کہ وہ مر چکا اور وہ اب جہنم میں ہے۔ بھائی سوچتا ہے کہ کس اس نے اپنی پوری زندگی موت سے بچنے کی کوشش کی۔ بھائی پلٹ کے دیکھتا ہے تو وہاں پر کوئی شخص کھڑا ہے۔ بھائی کو لگتا ہے کہ وہ مزار کا محافظ ہے۔ بھائی کہتے ہیں مجھ پہ رحم کرو، میں بھولا بھالا بہت ہوں جو یہاں سے گزر رہا تھا۔ بھائی اتنا ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اس آدمی کو پکڑ لیتا ہے اور گڑگڑانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے تم ابھی زندہ ہو بے وقوف۔ تبھی بھائی کو اپنے دوستوں کا خیال آتا ہے اور وہ ان کو بچانے کے لیے وہاں سے بھاگتا ہے اور ایک بیریئر سے ٹکرا جاتا ہے۔ وہ آدمی بتاتا ہے کہ یہ قدیم بیریئر ہے اور کہتا ہے بے شک تم نے نہ مرنے والے طریقے اختیار کیا ہوا ہے، اگر پھر بھی تم ابھی اس قابل نہیں ہو کہ اس بیریئر کو پار کر سکو۔ بھائی کو اس بات پہ بہت تعجب ہوتا ہے کہ اس آدمی کو میری ٹریننگ کے بارے میں کیسے پتا۔ وہ آدمی بتاتا ہے کہ اگر یہ نہ مرنے والی قوت تمہارے جسم کے اندر نہ ہوتی تم کب کا مر چکے ہوتے اور ایک بھوت بن کر بھٹک رہے ہوتے۔ نہ مرنے والی قوت زبردستی دوسرے لوگوں کی زندگی چھین کر بھائی کو ٹھیک کر رہی تھی۔ بوڑھا آدمی بھائی کو گولی دیتا ہے تاکہ اس کی روحانی طاقت پوری ہو جائے۔ وہ آدمی بھائی کو بتاتا ہے کہ میں 15 دنوں بعد واپس آؤں گا۔ بھائی کہتا ہے کہ یہ کتنا عجیب آدمی ہے، یہ میری مدد تو کر رہا ہے مگر مجھے اس غار سے نکلنے نہیں دے رہا۔ بھائی کہتا ہے کہ یہ مجھے قربانی کا بکرا تو نہیں بنا رہا۔ بھائی کہتا ہے مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، مجھے اپنے دوستوں کو بچانا ہے اور مجھے اس کے لیے پل کو ریفائن کرنا پڑے گا۔ بھائی کرتا بھی ایسا ہے اور وہ بیٹھ کر اپنی پل ریفائن کرتا ہے۔ پل اچھے طریقے سے ریفائن ہو جاتی ہے۔ بھائی دوبارہ اپنی ٹریننگ شروع کرتا ہے تاکہ وہ برونز اسکل حاصل کر لے۔ یہ عمل پہلے سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ بھائی خود کو کہتا ہے کہ تم یہ درد برداشت کر لو گے۔ بھائی دیکھتا ہے کہ پل نے اپنا کام اچھے طریقے سے کیا، اس نے بھی برونز اسکل حاصل کر لی ہوتی ہے۔ وہ خوش ہو ہی رہا ہوتا ہے کہ اسے دوبارہ درد شروع ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کامیابی سے اس نے اپنا ایک لیول اور بڑھا لیا ہے، اس نے سلور اسکل حاصل کر لی ہے۔ وہ بندہ غار سے بھائی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی نے بہت سے کم وقت میں بہت اچھا کام کیا ہے۔ بھائی اس آدمی سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میری غلطی ہے کہ میں نے آپ پر شک کیا، آپ میری نہ مرنے والی طاقت کو بڑھانے کے لیے میری مدد کر رہے تھے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ طاقت حاصل کرنا بھائی کا مقدر تھا، انڈینگ اسکن حاصل کرنا اتنا آسان کام بھی نہیں ہے، آدمی کو بے تحاشا درد سے گزارنا پڑتا ہے۔ وہی آدمی انڈینگ پاور حاصل کر پائے گا جس نے اسکلپچر میں لکھی ہوئی 2 والیوم پر مہارت حاصل کر لی ہو۔ وہی زندگی کے اصلی بیڑی اور مور کو توڑ پائے گا، جو اس میں کامیاب ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ وہ بندہ کہتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم کبھی ملے تھے۔ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور انڈینگ پاور کا مسنگ والیوم جو ہوتا ہے دوسرا وہ وہاں پر چھوڑ جاتا ہے۔ اس بندے کا آخری پیغام ہوتا ہے کہ لوشن کران کو مار دیا گیا، تمہارے دوست ابھی اس پہاڑ پر نہیں ہے۔ تبھی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاؤن سٹی میں ان کو کہا جاتا ہے کہ تمہارا اوورسیئر کب سے رپورٹ کی انتظار میں جو تم نے 6 مہینوں سے نہیں دی۔ میسنجر فے کے لیے پریشان ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اور برداشت نہیں کر پائیں گے۔ کہتے ہیں اور اوورسیئر پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا کرے گا۔ فے کہتی ہے اسے فرق نہیں پڑتا کہ اوورسیئر مجھے کیا سزا دے گا، میں بھائی کا انتظار کروں گی جب تک میں کر سکتی ہوں۔ فے شہر کی گشت پہ نکلتی ہے۔ فے دیکھتی ہے کہ بیکاری کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے جو کہ صرف کھانے کی تلاش میں ہے۔ فے بات سے گزر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اس بھک منگے کو کوئی کھانا دے دو۔ جب بھیکاری اس کا شکریہ ادا کرتا ہے تو فے حیران رہ جاتی ہے۔ فے کو شک پڑ جاتا ہے کہ یہ بھائی تھا۔ فے اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ وہاں پر نہیں ہے، وہاں سے جا چکا ہے۔ فے کہتی ہے میں نے اسے پہلے کیوں نہیں پہچانا، میں اس کی آواز ساری زندگی نہیں بھول سکتی۔ تھوڑے سے فاصلے پر لوگ بھیکاری کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ فے اس طرف بھاگتی ہے اور زور سے چلاتی ہے بھائی۔ بھیکاری مڑ کر دیکھتا ہے اور فے دیکھتی ہے یہ تو بھائی ہے۔ فے کے آنسو نہیں روکتے جب اسے احساس ہوتا ہے کہ بھائی واپس لوٹ آیا ہے۔ رات کو بھائی کو اچھا سے دعوت کی جاتی ہے اور اس کو نئے کپڑے دیے جاتے ہیں۔ وہ بھائی سے پوچھتے پہلے 6 مہینے سے تم نے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا، تمہیں پتہ ہے سارے تمہارے لیے کتنے پریشان تھے۔ بھائی کہتا ہے مجھ سے ٹرانسمیٹر کھو گیا تھا مگر میں بھی تمہارے لیے پریشان تھا۔ بھائی اپنا ڈرامائی انداز میں کہتا ہے دیکھو میرے ہلکے پڑ گئے، میں تو کتنے دنوں سے سویا ہی نہیں۔ تبھی لوگ سمجھ رہے تھے کہ تم ایک بھیکاری ہو۔ بھائی فن سے پوچھتا ہے کہ تم اتنے چھوٹے سے شہر میں کیا کر رہی ہو۔ فے ہمت جٹاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ وہاں پر اس کے لیے آئی تھی، اس کا انتظار کرنے کے لیے۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ ایک اس کے ابو تھے جس کی وہ سب سے زیادہ نزدیک تھی، اس کی فکر کبھی کسی نے نہیں کی سوائے بھائی کی، کیونکہ بھائی نے اس کے لیے اپنی جان داؤ پر لگا دی تھی۔ میں کہتا ہوں تم فکر مت کرو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، جو بھی تم مسئلہ تو بس میرا نام پکارنا، تم کسی بھی مصیبت میں کبھی خود کو اکیلا نہیں پاؤ گی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، میں تمہارے راز کسی کو نہیں بتاؤں گا، پریشان مت ہو۔ پھر دیکھتی ہے کہ بھائی لوٹ آیا اور وہ اب آرام سے جا سکتی ہے۔ پھر بھائی کو بتا رہی ہوتی ہے کہ اسے جانا ہوگا، وہ اب اور نہیں رک سکتی۔ بھائی نیند میں ہوتا ہے اور کہتا ہے مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ پھر بھائی کو بتاتی ہے کہ اس دنیا میں رہنے کے لیے اس نے جھوٹی پہچان استعمال کی، اس کے سامنے جو بھی موجود ہے یہی اصلیت ہے۔ بھائی جب اگلے صبح اٹھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ جو اس کو کس ملی تھی وہ اس کا خواب تھا۔ پھر وہاں سے غائب ہوتی ہے اور بھائی کو لگتا ہے کہ وہ سیکٹر میں واپس چلی گئی ہوگی۔ دوسری طرف ہم اسپرٹ سیکٹر میں دکھایا جاتا ہے کہ بھائی کو وہ ایک ہیرو مانا جاتا ہے۔ بھائی کی پینٹنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اسپرٹ سیکٹر کا لیڈر کہتا ہے کہ ہم بھائی کی قربانی کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ بھائی کا ایک بڑا سا پتلا ہوتا ہے، اس کی نمائش کی جاتی ہے۔ تبھی ایک اڑتی ہوئی کشتی آتی ہے جو کہ سچو کو جا لگتی ہے اور اس کا گردن اڑا دیتی ہے۔
اور اس کا سر ڈولتا مٹولتا نیچے گرتا ہے. سبھی حیران ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تو بھائی ہے. سبھی خوش ہوتے ہیں کہ بھائی بھی زندہ ہے. کچھ پوچھتے ہیں کہ بھائی زندہ بچا تو بچا کیسے. بھائی کے دوست مین ٹیمپل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چیف اتنی دیر کیوں رکھا ہوا ہے بھائی کو اپنے پاس, ہمیں بھی تو ملنا ہے. بھائی اندر پہاڑ پر جو کچھ بھی ہوا اس کی وضاحت دے رہا تھا. چیف دیکھتا ہے کہ بھائی کے کپڑے کتنے پھٹے ہوئے ہیں اور وہ اس سے اندازہ لگاتا ہے کہ بھائی کو کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہوگا. بھائی معافی مانگتا ہے کہ وہ فینک کو نہیں بچا پایا. میں اندر ہی اندر خوش ہوتا ہے کہ اس نے اپنے پھٹے پرانے کپڑے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے, جس سے سب کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے کتنی تکلیفیں جھیلی ہیں. لیڈر بتاتا ہے کہ انہوں نے بھائی کو ترقی دے کر انسٹرکٹر کو بنا دیا ہے اور انہوں نے بھائی کو اسپیرٹ سیکٹر کا 10واں آنریبل ڈسپل بھی بنا دیا. لیڈر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ آج سے تم میرے ڈسائپل ہو. بھائی کو ان میں سے کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے وہ سب تو ٹھیک ہے بٹ میرا انعام کیا ہے میاں. ماسٹر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لیڈر کا شاگرد ہونے سب سے بڑا انعام ہے. بھائی اس بات سے ناخوش ہوتا ہے. وہ دوبارہ چیخ کر چلانے لگ پڑتا ہے. سبھی کو بتاتا ہے کہ میں نے سیکٹر کے لیے کیا 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 ہے. بھائی ڈرامائی انداز میں کہتا ہے کہ میں اس سیکٹر کے لیے اپنا خون پیش کروں گا, ضرورت پڑنے پہ اپنی جان بھی دے دوں گا. بھائی بھی رکتا ہی ہے کہ ماسٹر لی وہاں پر آ جاتے ہیں. انہیں دیکھ کے بھائی کو بہت خوشی ہوتی ہے. بھائی کہتے ہیں میری وجہ سے آپ پریشان ہوئیے, میں معافی مانگتا ہوں. ماسٹر لی ڈرامائی انداز میں کہتے ہیں مجھے تمہیں کچھ دینا چاہیے جس سے تمہاری حفاظت ہو سکے. تمہاری مہارت تو لیزر بنانا ہے, وہ اس کی حفاظت نہیں کر پائیں گے. بھائی اپنے استاد کی استادی سمجھ جاتا ہے اور اس کے ڈرامے میں اپنا حصہ ڈالتا ہے. بھائی کہتے ہیں میرا کیا, مودی سے سیدھا راستہ دکھا دیں. لیڈر یوان سمجھ جاتا ہے کہ یہ دونوں کیا کر رہے ہیں. وہ بھائی کو اس کی حفاظت کے لیے کرین شیلڈ دیتے ہیں. اس میں ایک ماڈل کرین کی طاقتیں جڑی ہوئی ہیں. فاؤنڈیشن لیول کلٹیویٹر کی بھی چوٹ یہ برداشت کر سکتا ہے. بھائی کو دوسری چیز گولڈن کراس سورڈ دی جاتی ہے. اس تلوار کے اندر ایک روحانی قوا قید ہوا ہوتا ہے. یہ تلوار خود کو اپنے مالک کے کلٹیویشن لیول کے حساب سے ڈھال لیتی ہے اور اس کی مدد سے تم موڑ بھی سکتے ہو. یہ بہت بھاری ہوتی ہے اور بھائی اس کو اٹھا نہیں پا رہا ہوتا. بھائی کہتا ہے اس کے بدلے مجھے کوئی دوسری چیز مل سکتی ہے اور اسی بات پہ سبھی غصہ کرتے ہیں. باہر بھائی کے دوستوں سے ملنے کے لیے ترس رہے تھے. بھائی کے دوست اسے بتاتے ہیں کہ اسے گئے ہوئے کافی وقت ہو گیا ہے. وہ سارے مل بیٹھ کے گپے شپے مارتے ہیں. اس کے دوستوں سے بتاتے ہیں کہ جب وہ غائب تھا تو ان دونوں کیا کیا ہوا سیکٹر میں. بھائی بڑے جوش سے اپنی کہانی سبھی لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح اس نے اس پہاڑ پر لڑائی لڑی. میں بھائی کو اسٹیج پر لاتی ہے جہاں پر سیکٹر کا پہلا کمپٹیشن ہوا تھا. بھائی کو دکھاتی ہے کہ جو پودا فائنل میں استعمال ہوا تھا کتنا بڑا ہو گیا. لوگ یہاں آتے تھے بھائی کے لیے دعا کرنے. پھر یہ وہ جگہ بن گئی جہاں لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی تھی. میں کہتی ہے کہ میری دعا قبول ہو چکی ہے. بھائی کو تبھی فے کی یاد آتی ہے. بعد میں بھائی کو بتایا جاتا ہے کہ فے کی تلاش جاری ہے. ڈونگلنگ سٹی کی تلاشی لی گئی. اسی بات کو یہ 2 ہفتے گزر گئے اور فے کی کوئی خبر نہ ملی. بھائی سوچتا ہے کہ فے اسے الوداع کہے بغیر کیوں چلی گئی. میں کہتی ہے کہ فے کتنی خوش نصیب ہے جس کے لیے بھائی بھی پریشان ہے. میں کہتی ہے کہ فے کو ضروری کام ہوگا تبھی وہ گئی ہے, وہ بھائی کے لیے ضرور واپس آئے گی. میں کہتی ہے کہ وہ بھائی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی. بھائی کہتا ہے شکریہ بے وقوف لڑکی. تبھی ہمیں دوسری طرف دیکھا جاتا ہے کہ بھائی کو ہر سیکٹر کے لیڈر نے تحفے بھیجے تھے اور بھائی کو اپنا نیا علاقہ مارشل بھائی بہت پسند آتا ہے. شہر میں لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کو طاقتور گولڈن کراس سورڈ ملی ہے. بھائی سوچتا ہے کہ لوگوں کو اس تلوار کی ایک جھلک دکھائی جائے. لوگ اس رہنی ہتھیار کی طرف دیکھ نہیں پا رہے تھے مگر جب اس کو ہٹا دیا گیا تو لوگ اس کو دوبارہ دیکھنے کی گزارش کرنے لگے. بھائی جہاں بھی جا رہا تھا اس کو عزت دی جا رہی تھی. اینڈر ماسٹر کو کہتا ہے کہ بھائی نے ناک میں دم کیا ہوا ہے. چیف کے تشتانیاں کر رہا ہے تو کرنا دو اس کی شرارتیں ہمیں تک نہیں پہنچ پائیں گی مگر وہ غلط ثابت ہوتا ہے کیونکہ بھائی پاس سے اڑ کر جاتا ہے. بھائی کی عزت میں تھوڑی سی کمی ہوتی ہے کیونکہ ایک افواہ پھیلتی ہے کہ بھائی سبھی کو تنگ کر رہا ہے. بھائی کہتا ہے کہ میں اور کہاں جانا چاہیے کہ لوگ میری عزت افزائی کریں. بھائی کہتا ہے کہ ہم اس جگہ جا چکے ہیں جہاں ہماری عزت افزائی ہو سکتی تھی. تبھی وہاں سے زو گزر رہی ہوتی ہے. کہتا ہے کہ کافی وقت ہو گیا تم سے ملاقات نہیں اور بتاتا ہے کہ میں مارشل ہوں. دیکھتے کہ وہ وہاں سے چلی گئی ہے. وہ بھائی کی تلوار پر زو کے پیچھے جاتے ہیں مگر تلوار 2 بندوں کو برداشت نہیں کر پاتی اور وہ دونوں گر جاتے ہیں. تبھی بھائی کے کانوں میں ایک آواز پڑتی ہے. بھائی کہتا ہے میں نے یہ آواز سنی ہوئی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آواز چین کی تھی. ہم سنتے ہیں کہ چین کہہ رہا تھا کہ مجھے بھائی کو مار دینا چاہیے تھا جب میرے پاس موقع تھا. تبھی بھائی خود کو ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں بڑوں کا احترام کرنا چاہیے ورنہ تمہارا شر بھی وہی ہوگا جو تمہارے بڑے بھائی فینک کا ہوا تھا. تمہارے جیسے نوجوان ہی اسپرٹ سیکٹر کا مستقبل ہیں. وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. بھائی کہتا ہے کہ ہاں میاں مجھے تم سے تھوڑی سی گفتگو کرنا ہے. چین کو لگتا ہے کہ بھائی اس کے ساتھ کچھ کرنے والا ہے. چین بھائی کو بتاتا ہے کہ اس کا نیا ماسٹر TNU ہے. بھائی کہتا ہے وہ سب تو ٹھیک ہے بٹ وہ ہے کون. چین بتاتا ہے کہ وہ چنا ہوا خاص ہے. بھائی چین کو سزا دینے کا سوچتا ہے. تبھی TNU وہاں پر آتا ہے اور بھائی کو روکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم ایک آنر ڈسائپل ہو, یہ تو صرف مذاق تھا. بھائی اپنی ناخوشی ظاہر کرتا ہے مگر وہ TNU کی طاقت کا نمونہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے. TNU کہتا ہے کہ میں فاؤنڈیشن لیول اسٹیبلشمنٹ میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں, تم میرے راستے کی رکاوٹ نہیں بنو گے بھائی. وہ وہاں سے چین کو لے کر چلا جاتا ہے اور بھائی غصے سے تل ملا رہا ہوتا ہے کہ ایک دن میں بدلہ ضرور لوں گا.